अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। ईरान से एक अफसोसनाक खबर, ईरान के सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। उनके साथ क़यादत के कुछ दीगर सीनियर लोग भी थे, कोई भी शख्स इस हादसे में नहीं बचा। इस हादसे के ईरान और ख़ित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा पैगाम भी भेजा, ईरानी हुकूमत को ताज़ियत की, और एक्स और ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने एक ताज़ियती पैगाम लिखा। अब ये वही एक्स या ट्विटर है जो 3 माह से पाकिस्तान में इस वक्त बंदिश का शिकार है, मुअत्तल है, और दूसरी जानिब हुकूमती शख्सियात, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म साहब हो जाएँ, चाहे वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स हो जाएँ, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हो जाएँ, ये तमाम लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं ट्विटर को, लेकिन एट द सेम टाइम मुल्क के अंदर ट्विटर जो है बंद है। अब इसके ऊपर हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है, एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान के अंदर एक्स बंद है या वो बंद नहीं है। अगर वो बंद है तो कम अज़ कम हुकूमत तो VPN लगा के उसका इस्तेमाल जो है वो बंद कर दे। अगर आपने इसको जारी रखना है तो फिर इसको जारी रखें। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इस हवाले से ट्वीट्स कर रही है, इस हवाले से मजम्मत कर रही है कि ये कैसा एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पे एक्स जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आवाम अपनी, जिस तरह आप कह सकते हैं कि आज़ादी राय का इज़हार करते हैं या अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं, उसके ऊपर कदगन लगाई हुई है। दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क के अंदर आपको एक तनाव नज़र आ रहा है, जुडिशरी में, एग्जेक्टिव में, हुकूमत में जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं अदालतों से, वो इंतहाई परेशान कुन हैं। एक और चीज़ जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो गुज़िश्ता इलेक्शंस हैं। अगर आप हलकों की बात करें, इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, NA 46, 47 और 48, गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट सामने आई पटन कोलिशन 38 की, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद के इन हलकों में जो लोग जीते हैं या फिर जो जमात जीती है उसने हारने वालों से कम वोट लिए। अब ट्रिब्यूनल के अंदर ये मामला चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आज इस हवाले से समाअत भी की। इस मुकदमे के अंदर यानी ये जो हलके हैं इनमें से एक हलका शोएब शाहीन साहब का है, वो भी आज ट्रिब्यूनल में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ इस वक्त वो स्टूडियो में मौजूद है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब भी मौजूद हैं और वो मियाँ साहब की एक पटिशन लेके इलेक्शन कमीशन में वो भी गए थे। लगता है कि वो भी निज़ाम से, इस सारे इलेक्शन के अमल से जो है कि जिसे आप कह सकते हैं सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनसे भी पूछेंगे कि क्या वजह है। जदून साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब, आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कुछ बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हर किसी को अपने फॉर्म्स जमा करवाने पड़ेंगे, हलफ भी देना पड़ेगा, कुरान पे हलफ देना पड़ेगा, जो गलत इंफॉर्मेशन देगा वो जेल भी जाएगा। तो आप क्लेम तो ये मसलसल करते आए हैं कि आपके पास ये सारे फॉर्म्स हैं और आप लोग हलफ देने के लिए तैयार हैं? देखें, बहुत अच्छी बात की आपने। हम तो हलफ भी देने के लिए तैयार हैं और हम तो पहले दिन से चीख चिल्ला रहे हैं, भाई फॉर्म 45 सारे लेके हम बैठे हुए हैं। मेरे केस में 1,05,000 तकरीबन मैंने वोट लिए, मेरे मद्दे मुकाबले ने 51,000 वोट लिए। 1 लाख यानी जो आधा वोट है वो भी वो नहीं ले सके, उसको जिता दिया, मुझे हरा दिया, वो भी अगले दिन जा कर के। सिर्फ ये नहीं, बल्कि अगर आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, कंपाइलेशन एंड प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन होती है 12 तारीख को। 11 को इलेक्शन कमीशन स्टे देता है कि कंसोलिडेशन यानी कंपाइलेशन रोक दी जाए, रिजल्ट को फाइनल ना किया जाए, और रिटर्निंग अफसर लिख के देता है कि ये प्रोसेस रुक चुका है। रात को ही नोटिफिकेशन हो जाता है 11 तारीख को, 11 फरवरी को। 12 को जाकर के इन्होंने प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन की विदाउट माई एब्सेंस, फिर उसमें टेम्परिंग की। मैंने उस वक्त लिख के दिया इलेक्शन कमीशन को, जी टेम्परिंग हो रही है, मेरा मद्दे मुकाबिल तारिक फजल अंदर बैठा हुआ है, मुझे नहीं अंदर आने दिया जा रहा। उस सारी टेम्परिंग, उसकी सारी एविडेंस हमने उनको दी, उन्होंने उस पर रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन पूछने वाला ही कोई नहीं। बेईमानी ऐसी है, मैं आपको अगर दिखाऊंगा, मसलन एक साइड पे फॉर्म में लिखा हुआ है ना 150, उसके आगे 1150 उसका कर दिया, यानी 1000 वोट बढ़ा दिया। और जो फाइनल है ना, फाइनल में एक टोटल लिखते हैं, उसके आगे वही 150 लिखा हुआ है। अच्छा और सर, एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है ख़वातीन का, एक जब चेंज किया ना, एक के ऊपर मेल के पोलिंग प्रेजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हैं, दूसरे पे फीमेल के हैं। इसी तरह का बेशुमार टेम्परिंग है, बेईमानी की एक हद है जो कुछ उन्हें की है। देखें पर सर, इन हलकों में जो दीगर लोग इलेक्शन लड़ रहे थे जिनका ताल्लुक दीगर जमातों से था, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब थे, अब ये खबर आ रही थी कि उन्होंने भी गालिबन किसी वकील को हायर किया और वो भी अपने फॉर्म्स वगैरह वहाँ पे देंगे ट्रिब्यूनल। इसमें 3 सियासी जमातों और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का बहुत अहम रोल है, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर बहुत अहम है क्योंकि तीसरे नंबर पर वो आया है। उसने खुद पहले दिन ट्वीट की हमारे हक में और आज तक वो मुस्तकिल बोल रहा है। उनके पास फॉर्म 45 हैं और वो हमारे हक में जमा भी करा रहे हैं और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा सबसे अहम है वो है TLP।
TLP نے آلریڈی الیکشن کمیشن میں میرے حق میں جمع کرایا جواب, اور ابھی بھی وہ جواب بھی جمع کرا رہے ہیں اور وہ اپنے فارم 45 بھی جمع کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری جماعت ہے جماعت اسلامی, انہوں نے بھی پریس کانفرنس بھی کی ہے اور وہ فارم بھی دے رہے ہیں اور اپنی اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں. دیکھیں طارق جہانگیری صاحب نے بہت زبردست آج باتیں کی. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پہ حلف دینا پڑے گا, آئیں آپ جو آنا چاہے, جس کی فورجری ثابت ہو جائے گی وہ بندہ جیل میں جائے گا, جس کی ہو جائے گی. نمبر 3 اس سے زیادہ اہم ہے, یہاں سے بھی ہم فرانزک کرائیں گے, دستخط اور نشان انگوٹھا, اور اگر کوئی پارٹی چاہے گی کہ ہم ملک سے باہر سے کرانا چاہتے ہیں, یہ ادارے ملی بھگت سے نہیں صحیح رپورٹ دے رہے, وہ بھی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. یہ بہت اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی کٹ پتلی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز یا الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے جرائم کی آماج گاہ بنا دیا ہے کہ اس الیکشن کو, میں سمجھتا ہوں آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں, صحیح رپورٹ جمع کرائیں تاکہ چیزوں کو ہم بہتر سمت میں لے کے جا سکیں. ورنہ اس کا انجام اس انسٹیٹیوشن کے لیے, ان انسٹیٹیوشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, آئین کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور قانون کے لیے بھی اچھا. جدون صاحب, اب انسٹیٹیوشن کی بات کریں, الیکشن کمیشن کی بات کریں تو ہر کوئی تحفظات کا اظہار کرتا ہے. نون لیگ کی قیادت کو ہم نے سنا, پیپلز پارٹی والے دوستوں کو ہم سن رہے ہیں, ایون مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں خریدی اور بیچی گئی ہیں. آپ خود میاں صاحب کی اپلیکیشن لے کے گئے تھے الیکشن کمیشن میں مانسیرا کے حلقے کے حوالے سے, تو کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف سیاسی ایک بیانیہ ہے یا پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے ان الیکشنز میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جو آئین پاکستان کے مطابق جو آرٹیکل 218 اور 219 ہے, اس میں بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہوں, فری ہوں اور ایز پر لا ہوں. یہ بنیادی آئینی ذمہ داری. کوئی الیکشن کمیشن کا کسی پارٹی پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرا رہا ہے. یہ اس اگر وہ ایک الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا تو اس کو وہاں پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ جائے گھر کو کہیں جی ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمیں کسی, جس طرح آپ جج کہہ رہے ہیں جی ہمیں انٹرفیئرنس ہے, تو اگر الیکشن کمیشن کو کوئی انٹرفیئرنس ہے وہ بتائے کھل کے جی ہمیں انٹرفیئرنس ہے, ہم یہ آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے. وہ تنخواہ کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جی مہینے کی تنخواہ لیں گھر چلے جائیں. دیکھیں یہ پورے 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, الیکشن کمیشن نے یہ کام آج نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے 2018 میں RTS بٹھایا. آج جو الیکشن یہ اعتراض کر رہے ہیں وہی اعتراض 2018 میں دوسری پارٹیوں کو تھا. یا تو پہلے پارٹیاں تیار کریں نا, اگر یہ بینیفیشری ہوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو نقصان ہو تو کہتے ہیں الیکشن غلط ہے. یہ دیکھیں نا, جس طرح میں ابھی میرٹ پہ بات کروں, میں کہتا ہوں اگر 2018 میں غلط ہوئے, جس طرح سے عمران خان کو لایا گیا آلموسٹ, حالانکہ ہماری اپنی حکومت ہے, لیکن میں ہیونگ سیڈ دیٹ اس الیکشن کے اندر بھی لوگوں کا اعتماد نہیں ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے رزلٹ کو بدلا گیا ہے. اگر الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پہ الیکشن اس وقت رزلٹ بدلا ہے تو وہ بھی غلط تھا, اگر آج بدلا ہے جس طرح الیگیشن ہے تو وہ بھی غلط ہے. جب تک الیکشن اس ملک کے اندر لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے, لوگ جن کو, اگر میں شعیب شاہین صاحب کو اپنا نمائندہ چننا چاہتا ہوں تو میرا یہ حق ہے, اگر یہ مجھے اپنا نمائندہ چننا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے, یا آپ دونوں میں سے کسی کو چننا چاہتے ہیں آپ کا بنیادی حق ہے. اگر اس حق کو مسئلہ بن جائے گا کس کو ووٹ دوں, اگر آپ دونوں کھڑے ہو وہ آدھا ووٹ ڈال دوں جس کا بھی ہے, لیکن دیکھیں آپ کو بنیادی حق ہے. پھر اس کو اگر کوئی بدلتا ہے تو ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے. دیکھیں نا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ MNA 2-4 سال کے رہ جائیں گے, لیکن آپ کا ضمیر, آپ کی کریڈیبلٹی تو ایٹ سٹیک ہے نا. جو بندہ اگر MNA بن گیا ہے, مجھے دیکھیں نا, یہ بھی کنٹروورسی, بھی سبجیکٹس میٹر ہے, ہمیں اس پہ 100% میں نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. جس طرح یہ کینڈیڈیٹ ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہوگی, میں نہ کوئی اس میں کونسل ہوں نہ میرے پاس کوئی ایویڈنس ہے. لیکن اگر ایک MNA یہ سمجھتا ہے جی میں نے غلط کام کرایا ہے تو مطلب اس کا ضمیر پہ بوجھ ہوگا. وہ اب 3-4 سال کے لیے اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ وہ تو جن لوگوں نے پھر اس کو MNA بنایا ہے نا, وہ اس کے مرہون منت ہے, وہ جب چاہیں گے اس کو ہٹا دیں گے. میرا صرف مطالبہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی الیکشن ٹریبیونل بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ یہ نیکی کریں, اس طرح ہی کریں کہ جتنا جس کے ساتھ جدھر زیادتی ہوئی ہے اور جو ٹائم الیکشن ایکٹ کے اندر دیا گیا ہے اس کے اندر لوگوں کی پٹیشن نپٹا. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جدون صاحب کا کہ جو ٹائم دیا گیا ہے, ٹائم فریم, اس کے اندر فیصلے کریں. اگر آپ ٹریبیونلز کی بات کریں تو پنجاب کے چیف جسٹس صاحب نے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جج صاحبان کے نام بھیجے میں, الیکشن کمیشن ان کی نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا. آپ کو پتا ہوگا پنجاب میں بڑی تعداد میں اپلیکیشنز وغیرہ ہیں, تو آپ کا مقدمہ تو چلیں وہ آپ لڑ ہی رہے ہیں, لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیوں نہیں یہ نوٹیفیکیشنز ہو رہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی بے ایمانی ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. ایک سوال کا جواب دے دوں, آپ نے جو ان کی بات کی 2018 کی بات میرے فاضل دوست کریں, باقی باتوں سے میرا اتفاق ہے. اگر غلط کام کیا الیکشن کمیشن نے تو وہ غلط کام آج بھی غلط ہوگا, وہ کل بھی غلط رہے گا. اس کے لیے آپ PTI کو اس لیے نہیں دوش دے سکتے. PTI نے آتے ساتھ ہی, جو ہی یہ شور شرابہ ہوا, اس نے آتے ساتھ ہی پارلیمانی کمیٹی بنا دی, جس سے اپوزیشن کی پارٹیز نے اعتراض کیا اور وہ بائیکاٹ کر گئے.
پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں 2018 کے حوالے سے. غلطیاں ہوئی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی. 2018 کے الیکشن میں ان کے پاس 16 مہینے تھے, انہوں نے کیا کوئی کمیشن بنایا, کوئی فائنڈنگز لی؟ نہیں لی. نمبر 2, کیا فارم 45, کیونکہ 2017 کا قانون ہے نا, فارم 45 کتنے لوگ اس وقت لے کے گھوم رہے تھے؟ آج تو ہم سینکڑوں کی تعداد میں فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں نا. کوئی آ جائے آ کر کے پوچھ لے, ہمارا آڈٹ کرا لے. سب سے پہلے میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ذریعے اس کی آڈٹ کروا لیں. 1 ہفتے 3 دن کا کام ہے, یہ 2 دن کا کام ہے, آپ 1 ہفتہ لے لیں, اس کا آڈٹ کرا کے اس کی روشنی میں آپ نوٹیفائی کرا لیں. کسی نے نہیں کیا. اب اس کے اوپر جو آپ فرما رہے ہیں, وہ جو سب سے غلط بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یعنی اپنی مرضی کے جج بنائے گا اپنے ہی خلاف, یعنی خلاف اپنے وہ پارٹی ہیں, جرم انہوں نے کیا ہے. اب اس جرم کے اوپر کسی عدلیہ نے, کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کا سوال ہوتا ہے کہ جو سٹنگ ججز کی نوٹیفیکیشن ہے یا جو ریکمنڈیشن ہے وہ کرنی ہوتی ہے چیف جسٹس نے کنسرنڈ ہائی کورٹ کے, اور وہ بتائے گا کہ جی یہ نام ہے. اور کسی جگہ انہوں نے خود نہیں کیا کہ جی آپ 10 بندے 5 بندے 20 بندوں کے نام بھیجو تاکہ ہم ان میں سے سلیکٹ کریں. پنجاب میں کیوں کر رہے ہیں؟ پچھلے چیف جسٹس صاحب سے بڑا گلہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں پٹیشن ہے پنجاب کی, انہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف 2 جج مقرر کر دیے. وہ چاہیں بھی تو اگلے 10 سال تک وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اب اس موجودہ چیف جسٹس صاحب نے لکھ کے جب دے دیا ان کو کہ بھئی یہ جج بڑے انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ ججز ہیں, کوئی 7-8 نئے جج دے دیے کہ جی وہ بھی رہیں گے اور یہ بھی آپ کر دیں. انہوں نے لے کے بیٹھ کے کہ نہیں جی ہمیں 20 جج بھیجو, ان میں سے ہم سلیکٹ کریں گے کہ ہمیں کون سا سوٹ کرتا ہے ہم کریں. یہ ممکن ہی نہیں ہے اور کبھی یہ نہیں ہوا, یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں ایک اور بات, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی اس نظام سے خوش نہیں ہیں. وہ نظام سے خوش نہیں ہیں لیکن نظام دین سے خوش ہیں. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو ایک جعلی قسم کی سیٹ دے دی گئی, اب اس پہ خوش ہیں کہ آپ کو دے دی ہے. اب مجھے بتائیں جب جاوید لطیف آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے ان کا پی ایم ایل این کا بندہ, تو کہتے ہیں ہمارے حلقے کھولو. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ حلقے تمہارا کھولیں گے تو پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھولیں گے. اب یہ بڑا لیڈر یہ ہوتا کہ وہ سب سے پہلے, میں پرسوں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کل یا پرسوں ان کی پریس کانفرنس تھی, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرے گا, وہ کہے گا کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں اپنی سیٹ سے, مجھے یہ نہیں چاہیے جس میں ڈسپیوٹ ہو, لائیں دوبارہ الیکشن کرا لو یا جو بھی کوئی طریقہ ہوتا. لیکن دیکھیں ایک سیٹ سے فرق تو کوئی نہیں پڑنا تھا, لیکن ان کی ایک کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا کہ واقعی وہ ٹرو لیڈر ہے. کہ جب آپ اس طرح کے الزامات کے تحت ایک ایم این اے کی سیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہ ایم این اے شپ ہوئی جس میں نہ آپ کی عزت ہے نہ رسپیکٹ ہے نہ. دیکھیں یہ پبلک کا حق کے نمائندگی عوام کا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. کوئی دو رائے نہیں کہ یقیناً یہ عوام کا حق ہے. میں ذرا جدون صاحب کو بھی شامل کروں. جدون صاحب, آج کل جس قسم کے کیسز چل رہے ہیں, ایک تو توہین عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہیں, سب جوڈیس معاملہ ہے, سپریم کورٹ وہ معاملہ دیکھ رہی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے. دیگر معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں پنجاب کی حکومت سے کہ جناب آپ کو ججز کے ہم نے نام بھیجے ہوئے ہیں, ان کے نوٹیفیکیشن کریں. وہاں پہ بھی مسئلہ بن رہا ہے. آپ اے ٹی سی کے ججز ہیں جنہوں نے 9 مئی کے مقدمات سننے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ اداروں کا تناؤ آپ کو نظر آ رہا ہے, جوڈیشری کا اور حکومت کا, اور یہ آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں تناؤ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں ہے تو وہ تو محل میں غلط بیانی کر رہا ہے. دیکھیں یہ تو پھر بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایگزیکٹو کی اوور ریچ ہے. طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے اپنے جو آئین کے مطابق حدود ہے اس میں کام کرے. اب اس کو انشور کون کرے گا کہ ہر ادارہ جو ہے, ہم بھی کہتے ہیں, ہر بندہ یہ کہتے ہیں, وکیل کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, ہر ادارہ جو ہے آئین کے مطابق اپنے حدود میں رہ کام کرے. اب کون اس کو انشور کرے گا؟ پارلیمنٹ میں بس ہے, جوڈیشری میں بس ہے, ایگزیکٹو میں بس ہے کہ ایک ادارہ اگر انکروچ کرتا ہے دوسرے ادارے پہ تو اس کو بھائی باز کون کرے گا؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی نہیں آ رہی, انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی, پی ٹی آئی کے دور میں سب سے زیادہ انٹرفیئرنس تھی اور سب سے زیادہ سپیس جو ہے نا, یہ چاہے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, میں میرٹ پہ بات کرتا ہوں. نہیں, وہ خان صاحب کہتے تھے ہم نے ووٹنگ بھی کرانی ہوتی تھی تو ایجنسیوں کے لوگ اکٹھے کر کے لاتے تھے. فیض حمید کی پارٹی کے ووٹ ٹکٹ دیتا تھا, اس نے کہا ٹکٹ لینا ہے فیض حمید کے پاس چلے جاؤ. دیکھیں نا اتنی نہیں بات سنیں نا پہلے, دیکھیں آپ جتنی سپیس پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے نا, اس اسٹیبلشمنٹ نے وہی سپیس ابھی تک مینٹین کی ہوئی ہے, وہ اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ باٹم لائن ہے, ود ان ون لائن میں آپ کو کہتا ہوں, جو سپیس پی ٹی آئی دے کے گئی ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ وہ سپیس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ وہ اس سے آگے جائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب خود مختار وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی والے جو ہے گڑبڑ کر کے گئے ہیں؟ اگر نہیں, مجھے نہیں لگتا, میں تو ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہی سپیس اسٹیبلشمنٹ نے لیا ہوا ہے جو پی ٹی آئی نے. آپ کو لگتا نہیں شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سی زیادہ دے دی؟ یہ تو میں کوئی اس کا میرے پاس کوئی اینچی نہیں رکھی ہوئی کہ انہوں نے اینچ آگے کر دیا ہے, لیکن جن کے دیکھیں نا اس کی وجہ بالکل اپیرنٹ ہے. ٹھیک ہے, 2-3 سینٹر بن گئے, 4
اب میں ایک دیکھیں پارٹی کا 35 سال سے ورکر ہوں, مجھے نہیں پتا انہوں نے کس نے بنایا ہے, کس کے کہنے پہ بنایا ہے. تو یہ پرائما فیشی جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو مضبوط کرتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ ان کا رول ہے. اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی کردار ہے. سر پی ٹی آئی کا تو سب سے بڑا کردار ہے. 20 سیکنڈز ہیں, بریفلی شعیب شاہین صاحب اپنے کردار کو مانیں گے آپ بریفلی؟ نہیں, یہ اگر میرٹ پہ بات کریں گے تو مانیں گے. میں ایک بات, یہ مانتے ہیں ویسے, غلطیاں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کتنے ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کے دیا کہ جناب ہمارے برادر نسبتی کو اٹھا لیا, ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے, اور جو کچھ لوگوں کو ججز کو ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا. اس وقت سپریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹس نے یہ لکھ کے دیا ہے, تمام لوور جوڈیشل نے لکھ کے دیا ہے. یہ نظام, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ شہباز شریف کہتا ہے میں تو ان کی آنکھ کا تارا ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے, اور یہاں تک کہ فلائی اوور بھی کہتے ہیں ان کی مہربانی سے بنا ہے, وہ فلائی اوور جو 2 دفعہ گر گیا اور ابھی بھی وہاں سے کوئی بڑی گاڑی نہیں گزر سکتی, جس انداز سے انہوں نے ان کی مہربانی سے کام. چلیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا زیادہ کردار ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کردار ہے. اب یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کا کیا کردار ہے. ویسے جس کا جو کردار ہے, اپنے اپنے کردار میں آپ اگر اپنا کردار ادا کریں تو میرے خیال میں کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خرم صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جناب بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. سر لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جماعت کے اندر بھی کچھ تحفظات ہیں, ہم لیڈرشپ سے مل کے اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھیں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب خود جماعت کی صدارت لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ سنبھال لیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جماعت میں کوئی بہتری آئے گی, اور آپ لوگوں کے جو تحفظات تھے کیا وہ دور کیے گئے؟ جی, محمد نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون کے کروڑوں کارکنوں کا ایک قلبی تعلق ہے, اور جو کہ اب 30 سال سے زائد پر محیط ہے. تو ان کا صدارت سنبھالنا مسلم لیگ نون کا اپنی جڑوں کی طرف لوٹنا ہے, اور یہ توقع ہے کہ ان سے جب وہ انشاءاللہ صدارت سنبھالیں گے یوم تکبیر کو, تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جو جڑیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں, ان کے کارکن جو ہیں, ان میں ایک نیا جذبہ آئے گا. اور اس کا سارا مقصد اس تبدیلی کا جو صدارت میں ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اگلے آنے والے انتخابات کے لیے جب بھی ہوں اس کے لیے تیار کرنا ہے. اس میں ایک خاص طور پہ کمیونیکیشن کے حوالے سے, ابلاغ کے حوالے سے جو ابھی کچھ ہمیں کمی نظر آتی ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارے نئے صدر پارٹی کے وہ منتخب ہونے کے بعد ملک میں جائیں گے, ہمارے کارکنوں کی بات سنیں گے. یہ بڑا اہم ہے کہ وہ ان کی بات سنیں, ان کے جو آج کے جو خدشات بھی ہیں اور خواب بھی ہیں وہ دونوں سن کر پھر مسلم لیگ نون کے آنے والے بیانیے کا اور اس آنے والی پالیسی کا تعین کریں گے. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے کہا کہ آنے والا بیانیہ, آنے والے انتخابات, اب مستقبل کی آپ سیاست کی بھی بات کر رہے ہیں, ایک نیریٹو کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ میاں صاحب کی تقریر سنیں تو اس میں ہمیں کچھ نیا نہیں نظر آیا. وہ جو سمت ہم دیکھنا چاہ رہے تھے, یا بہت سارے لوگ کہ کیا کوئی آپ کو شفٹ نظر آئے گی, وہ شفٹ ہمیں نظر نہیں آئی. مجھے کیوں نکالا گیا, میرے ساتھ کس طرح سسٹم کے اندر زیادتیاں ہوئیں, انہی ساری چیزوں کے اوپر میاں صاحب نے ایمفسائز کیا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور وہ نئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ 28 مئی کو صدارت سنبھالنے کے بعد کی تقریر ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ مستقبل کی طرف ایک اشارے ہوں گے, اور وہ مستقبل کا اشارہ دراصل مسلم لیگ نون کی جو بنیاد ہے اس کا اعادہ ہے, جس میں معیشت میں لبرلائزیشن لے کر آنا, حکومتی معاملات میں لبرلائزیشن لے کے آنا. وہ سارے ایسے ایشوز ہیں جو 1990 میں جب مسلم لیگ نون کی پہلی حکومت بنی تھی تو ایک انقلابی تبدیلیاں, بہت سارے جو اس وقت کی پابندیاں تھیں اور سرخ فیتا تھا اسے نواز شریف نے کاٹا تھا, تو اس کا وہ اعادہ دیں گے کہ اب ہمیں یہ کچھ دھندلا گیا ہے ایجنڈا مسلم لیگ نون کا. ایک تو وہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو وفاق ہے اور اس کے جو 2 اب یونٹ بھی ہیں, گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر, ان کو کس طرح بہتر طریقے سے پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے. اور ایک بار پھر وہ ان کا ایک لانگ سٹینڈنگ ایجنڈا ہے کہ ہمارے تمام ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں مغرب اور مشرق وہ بہتر ہونے چاہیے, وہ
سی پیک کا آغاز جنہوں نے کیا تھا میاں نواز شریف نے، وہ اس کی طرف دوبارہ سے ایک توجہ دلائیں گے کہ ہمیں چین کے ساتھ ایک طویل المدتی تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے اور تصویراتی تعلقات قائم کرنے. یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس طرح نئی نہیں ہیں، لیکن حالیہ حالات کے تھپیڑوں نے انہیں کچھ دھندلا دیا ہے، تو اس کا وہ دوبارہ سے اعادہ کریں گے اور اسی بنیاد پہ لے کر چلیں گے کہ اگر یہ ہم سب کام کریں گے تو اس کا نتیجہ پاکستان میں نیا روزگار پیدا ہوگا اور پاکستان مضبوط ہوگا. اچھا، اس میں ایک چیلنج ہے خرم دستگیر صاحب کہ اب اس وقت جو لگتا ہے اس طرح کہ عوام اس موڈ میں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ ہو، ہمیں نئی اپورچونٹیز بھی ملیں. پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ یوتھ کے اوپر ہے، مشتمل ہے. یوتھ یہ چاہتی ہے کہ نئی اپورچونٹیز بھی ہیں، لیکن جو روایتی سیاست ہے اس میں سیاستدان ابھی بھی اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ شاید آپ اس طرح یوتھ کو کنونس نہ کر سکیں جب تک آپ ان کی جنگ نہیں لڑیں گے، ان کا بیانیہ نہیں لے کے چلیں گے. دیکھیے، کنونس تو یوتھ اس سے بھی ہوں گے کہ اگر آٹے کی قیمت میں فی کلو 50 سے 60 روپے کی کمی آئی ہے تو یہ از خود کنونس ہونے کی بات ہے کہ حکومت میں بہتری آ رہی ہے. اسی طرح اوور آل آپ مہنگائی میں جو کمی دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے دالوں میں ہو، ٹماٹر پیاز میں ہو، سریا سیمنٹ میں ہو، یا سٹاک مارکیٹ میں جو بہتری آ رہی ہے، وہ ایک سگنل ہے. پاک روپی جو ہے وہ اب جو اشاریے آ رہے ہیں بین الاقوامی طور پہ، پچھلے سال میں بہتر پرفارمنگ کرنسی تھا، سٹیبل ایک کرنسی ہے. تو لہٰذا یہ سارے جو ہمارے اشاریے ہیں، فورن ایکسچینج ریزروز 15 ارب تک پہنچ گئے ہیں. یہ سب یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا کچھ حل ہو گیا، لیکن آنے والے استحکام اور جو معاشی نمو ہے جس سے نیا روزگار پیدا ہوگا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ہماری سمت درست ہے اور اس کو کہتا ہے کہ سیکنڈ جنریشن ریفارمز ایک تو 1990 میں لے کے آئے، اس کے بعد کچھ رکاوٹ آئی ہے پاکستان کی سیاسی تلاطم کی وجہ سے، لیکن ایک سیکنڈ جنریشن اکنامک لبرلائزیشن کا اعادہ میاں نواز شریف کرے. ٹھیک. میاں صاحب نے اپنی گفتگو میں چند باتیں کی، میں چاہتا ہوں یہ چھوٹا سا کلپ ہے، ذرا آپ سنیں، میں کوشچن کروں گا. لنڈن چلے گئے محترم عمران خان صاحب، لنڈن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے، لنڈن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے، جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا، اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان. خرم دستگیر صاحب، آپ نے سنا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ لندن میں میرے خلاف یہ سازش تیار ہوئی. انہوں نے چیئرمین نیب کا بھی ذکر کیا کہ ہمارے اوپر نیب کے کیسز بنائے گئے، نیب کے چیئرمین کو بھی بھگتنا چاہیے، ان کے اوپر بھی کسی قسم کا کوشچن ہونا چاہیے. تو اب اس میں جو لوگ کوشچن کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کی حکومت ہے، جو سابق چیئرمین نیب ہیں، اگر انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ زیادتی کی تھی، دیگر سیاستدانوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو ان کے خلاف آپ کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ اور دیگر جو کردار ہیں، ظہیر الاسلام صاحب کا انہوں نے نام لیا، وہ سب لوگ اس ملک میں موجود ہیں، تو ان کے خلاف آپ کی حکومت کیوں نہیں کارروائی کر رہی؟ جی، اس کی بڑی واضح وجہ یہی ہے جس کی طرف آپ نے ایک اشارہ بھی دیا کہ اس وقت حکومت، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے، چاہے مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت ہے، مکمل فوکس عوام کی تکلیف کو رفع کرنے میں ہے. یہ جو سارے ایشوز ہیں ماضی کے یا ماضی کا جو کچھ شمار ہمیں کرنا ہے، اور یہ سب بھی ایجنڈے میں موجود ہے، لیکن ایجنڈے میں اس وقت ٹاپ پرائیورٹی یہی ہے کہ ملک سے مہنگائی کم سے کم کی جائے، ملک میں نیا روزگار پیدا کیا جائے. جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی دوبارہ اٹھ رہی ہے اس کا سدباب کیا جائے، جو وفاق کے اور صوبوں کے معاملات ہیں ان میں ایک ٹھہراؤ پیدا کیا جائے، اور پاکستان کو آنے والے جو کم از کم اگلے 24 ماہ ہیں ان میں ایک اکنامک سٹیبلٹی دی جائے. یہ ایجنڈا جو آپ نے جس کی طرف دوسری طرح اشارہ کیا، جسے میں کہتا ہوں ریکننگ، انگریزی کا لفظ ہے ریکننگ، کہ آپ نے شمار اور حساب کرنا ہے. ضروری نہیں کہ اس میں کوئی سزا بھی شامل ہو، لیکن شمار اور حساب کرنا ہے، وہ رہے گا، اور اس کے لیے پارلیمان ہی بہترین جگہ ہے. لیکن فوری طور پر تو حکومت فوکس اسی پر ہے کہ پاکستان کو معاشی، سیاسی اور
जमहूरी इस्तेहकाम दिया जाए। अच्छा सर, आप खुद तवानाई के वजीर रह चुके हैं। इस वक्त जब भी महंगाई की बात होती है पावर सेक्टर के ऊपर उंगलियां उठती हैं। बिजली इतनी महंगी है, पावर आपको इतनी महंगी मिलती है कि कुछ भी सस्ता यहाँ पे ना मैन्युफैक्चर हो सकता है। आम जो घरेलू सार्फिन हैं वो भी तंग हैं, और इसमें बार बार आपके जो मुखालफिन हैं, नाकदीन हैं, वो ये कहते हैं कि IPPs के साथ जो नून लीग ने मुआहदे किए थे उनकी कीमत ये कौम अदा कर रही है। आप इससे एग्री करते हैं? जी, ये तो हकाइक पर दुरुस्त नहीं है। IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं वो प्रिंसिपली पीपल्स पार्टी की जो 93 से 96 की हुकूमत थी उसमें किए गए थे। जो एग्रीमेंट्स अब आने वाले 3-4 साल में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। हमारे जो एग्रीमेंट्स थे वो तो CPEC के एग्रीमेंट्स थे, जो हमारे जो पावर प्लांट्स लगे थे उनके साथ किए गए। उन पर जरूर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये सारा मामला जो है, अगर तो शहबाज शरीफ साहब चाहें या उनके वजीर बहुत काबिल और मेहनती आदमी हैं जनाब लगारी साहब, कि वो खुलकर ये कौम को बताएं कि ये मुआहदे किसने किस वक्त किए थे। और दूसरा ये है कि हमें जो चैलेंज, और आजकल जबकि इंतहाई गर्मी है और पूरा मुल्क जो है वो गर्मी में झुलस रहा है, तो इस बात का यादा करना है कि हमें ये जो 6 हफ्ते हैं सख्त गर्मी के, मई के वस्त तक, जुलाई के पहले हफ्ते तक, इसमें मुल्क की जो तलब है वो 30,000 मेगावाट से तजावज करती है। और फिर यही मुल्क जो है वो जनवरी में जाकर 9,000 और 10,000 भी डिमांड रह जाती है। तो ये जो बीच में 20 से 21,000 मेगावाट की हमें तैयारी रखनी है लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसके ऊपर उंगलियां उठती है ना। ये कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत ज्यादा है जी। इसका जो सोल्यूशन है वो आने वाले सालों में जैसे जैसे मैंने कहा कि हुकूमत ये ऐलान कर देगी किसी IPP का एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। और शहबाज साहब इस मामले के बिल्कुल अहल हैं कि जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे पन बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें मुकम्मल करें। और फौरी तौर पर जो काम करने वाला है वो ये है कि लार्ज स्केल सोलर जो है उसको मुल्क में इंस्टॉल करें। तो तकरीबन 6,000 मेगावाट की पूरी प्लानिंग मौजूद है जो हमने पिछली गवर्नमेंट में की थी। तो उससे जो है वो सार्फिन के बिजली के बिल भी कम होंगे। और आखिरी चीज जो कि थोड़ी सी मुश्किल है वो ये है कि बिजली के बिल में से सवाए जनरल सेल्स टैक्स की और जो बिजली के रिलेटेड इश्यूज हैं, बाकी तमाम टैक्सेस उठा लिए जाए। उससे बहुत फौरी सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकता है। जिस महकमे के टैक्सेस हैं वो खुद उसको इकट्ठा करें। बिजली के बिल को अब जो लोड हो गया और इस हद तक उसकी कीमत पहुंच गई है वो सार्फिन के लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। अच्छा सर, ब्रीफली बता सकें, ऑब्वियसली आपका भी इसके अंदर तजर्बा है, सारे एनर्जी वाला जो भी सेक्टर है, क्या आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है या आपसे कोई मशवरा कर रही है हुकूमत? और दूसरा ब्रीफली ये भी बता सकें, ये जो मुआहदे किए थे जो डॉलर इंडेक्स हैं, डॉलर के साथ जुड़े हुए, ये कब ख़त्म हो रहे हैं और कब इन्होंने रिन्यू होना है, और पाकिस्तान में अवाम कब सस्ती बिजली ले सकेंगे? इसलिए कि खित्ते में सबसे महंगी बिजली हम लोग ले रहे हैं। जी, ये रिन्यू नहीं होना ना जी, यही तो हुकूमत को बड़ा वाज़े ऐलान करना चाहिए। और ये डेट कब आ रही है सर, इनके रिन्यूअल की डेट किस साल में? ये अब देखिए, हम 2024 में हैं, 1994 में ये पॉलिसी आई थी। तो अगले 2 से 3 साल में जो सबसे महंगे वाले प्लांट्स हैं उनके एग्रीमेंट्स जो हैं वो एक्सपायर होंगे। और हुकूमत को ये कहना चाहिए कि हम जो है इनको रिन्यू नहीं करेंगे, और हम उसकी जगह जो मुतबादल है, जो कि सोलर अगले 1.5 से 2 साल के अंदर लग सकता है, उसके ऊपर पूरा फोकस करें। और ये जो SIFC है इसमें इसका बड़ा एक स्कोप है कि जो हमारे पार्टनर हैं बहिरा अरब में, जो पूरे गल्फ के हमारे मुल्क हैं, वो बड़ी तैयार बैठे हैं कि वो अल्टरनेटिव एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें। तो उनको मौका मिले। जैसे मैंने कहा जो 6 साइट्स लगनी है उनमें से 3 की तो तैयारी हम पूरी करके गए थे, तो कोई उस तरह की रुकावट नहीं है। PDM के दौर में तो चूंकि एक फॉरेन एक्सचेंज का बहरान था और इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा कट किया गया था, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सका। लेकिन अब जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर है तो ये फौरी तौर पर हो सकता है। अच्छा, वैसे हुकूमत आपसे राब्ते में है, कोई आपने मशवरा वगैरह दिया इस हवाले से कि नहीं? जी, मैं तो चूंकि वजीर साहब भी हमारे पुराने कॉलीग हैं, उनसे भी राब्ता करते रहते हैं। बाकी जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है वो कादरी साहब आप सिफारिश करेंगे तो मिलेगी। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे भाई वजीर बने और हम आपसे फिर मिलने आए मिठाई लेके। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपसे दोबारा भी बात होगी। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। मज़हर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। जी शुक्रिया सर।
سر گزشتہ روز جو ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، اب یہ معاملہ صرف ایران تک محدود ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حادثے کے اثرات خطے کے اوپر بھی مرتب ہو سکتے ہیں؟ نہیں اطہر، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اثرات خطے پر وہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہے کسی بھی ملک کے صدر اور وزیر خارجہ، اور ظاہر ہے ان کی ایک کریم تو ضرور تھی، لیکن یہ کہ ایران کا جو نظام ہے وہ ظاہر ہے جس کمانڈ کے انڈر چلتا ہے، جس کے سربراہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی ہیں، وہ تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہے۔ ہاں، اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کا یہ حادثہ نہ ہوتا، اب تک کے شواہد جو ہیں اس کے مطابق تو یہ حادثہ ہی ہے، نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے معاملہ زیادہ اور سنگین ہو جاتا۔ لیکن ایک انتہائی افسوسناک ہے، اور جو ایرانی صدر تھے ان کے بارے میں یہ خاصا جو ہے قیاس آرائی بھی تھی، اور یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ آیت اللہ خامنہئی کہ جو ہے وہ ریپلیسمنٹ کے طور پہ ان کو دیکھا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے آیت اللہ خامنہئی اب 85-86 سال کی عمر کے ہیں، تو ان کو ان کا جو بھی ان کی گروتھ تھی، جو بھی جس طریقے سے انہیں جو ہے آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ بھی اور ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ بھی اور ان کے نظریات سے قریب تر سمجھا جاتا تھا، اور لوگوں کا یہی خیال تھا کہ آیت اللہ خامنہئی کے سکسیسر یہی ہوں گے، تو ایک تو وہ بہت اس لحاظ سے ایک بڑا لاس ہے ایران کا۔ دوسرے جو ایرانی جو وزیر خارجہ جو اس میں جاں بحق ہوئے، ان کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی وہ ایک طریقے سے ایران کے لیے بہت بڑا شوق تھا، کیونکہ ان کا بڑا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ ایران کے بہت طاقتور لیڈر کے طور پہ ابھر کر آ رہے ہیں سامنے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ضرور یہ ہے جھٹکا ہے، لیکن ایران کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی، ایران کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، یا اس کے اثرات خطے میں پڑیں گے، یہ نہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی 50 روز کے اندر نیا صدر آ جائے گا ایران کا، لیکن ان کی جو سپریم کمانڈ ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، اور وہ اس لحاظ سے جو باقی امور ہیں اس میں آپ کوئی بڑی پالیسی کی تبدیلی نہیں رہے گی، جو ٹھیک ہے، کوئی بڑی پالیسی کی تبدیلی، کیونکہ میجر پالیسی تو سپریم ان کی کمانڈ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب اگر پاکستانی سیاست کو دیکھیں، سیاست کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کنڈکٹ ہے، جو وہاں سے ریمارکس آ رہے ہیں، لگتا ہے اس طرح ہے کہ ایگزیکٹو کے ساتھ، حکومت کے ساتھ عدلیہ ناخوش ہے، اور باقاعدہ آپ کو ایک طرح سے ٹینشن نظر آتی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جن جج صاحبان کے ہم نے نام بھیجے ہوئے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کیے جائیں، نہیں تو ہم وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بلائیں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے باقاعدہ اداروں کے نام لے کے انتہائی سخت ریمارکس دیے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر ایک توہین عدالت کی پروسیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ جی، یہی جو ہے میرا خیال ہے اطہر بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ جو ہے فال آؤٹ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پہ بہت زیادہ قیاس آرائی تو نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تک کوئی بیچ میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اس میں کہیں کم ہونے کے اثرات جو ہے نظر نہیں آ رہے۔ جو 6 ججز کے خط سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ بات اب آگے تک چلی گئی ہے، اور بہت سے ججز جنہوں نے جو شاید ان 6 ججز سے کے علاوہ جن ججز نے بھی خط لکھے ہیں، یا جو ججز ذرائع کے مطابق ان 6 ججز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ اب یہ ججز ابھی تک تو آج کے دن تک تو یہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اس خط کے اوپر بھی کھڑے ہوئے ہیں، جو اس پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد اب بات اور آگے بڑھ گئی ہے۔ اب جس طرح بھی آپ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، تو یہ ایک ایسا تناؤ ہے کہ اب دیکھنا یہ، کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خاص طور پہ 77 کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک ٹرائیکا ہوتی تھی جس میں صدر ہوتا تھا، آرمی چیف اور وزیر اعظم، وہ ٹرائیکا کا تصور 58(2)B کے خاتمے کے بعد ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے 58(2)B کے خاتمے کے بعد صدر کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، وہ ایک سیریمونیس ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے
وہ وزیر اعظم اور جو ہے وہ آرمی چیف، یا آپ اس میں تھرڈ پلیئر کے طور پہ جو ابھر کر آئی ہے وہ جوڈیشری آئی ہے۔ اب جوڈیشری جو ہے اس نے اپنے آپ کو اسرٹ بھی کیا ہے، بہت سے اس سے غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا تناؤ بظاہر نظر آ رہا ہے، اس کے ظاہر ہے اس میں حکومت جو ہے ایک سینڈوچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا تناؤ ہے، اور اس میں ایک اسی کے بیچ میں ایک اسٹرانگ پلیئر جو ہے وہ عمران خان ہے، جو ایک پاپولر اپوزیشن لیڈر ہیں، جیل میں ہیں، کنوکٹڈ ہیں، ڈسکوالیفائڈ ہیں، لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ چاہے انڈیپینڈنٹ لڑکے سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہو، اور دوسری طرف حکومت ہے جو بظاہر اس لڑائی میں سینڈوچ نظر آتی ہے۔ تو یہ لڑائی مجھے ابھی آج کے دن تک تو بالکل بھی اس لڑائی میں کمی نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ لڑائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا سر، آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا کہ پاپولر لیڈر ہیں، میاں صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں دوبارہ وہ تھوڑے سے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے گفتگو بھی کی اپنے ساتھیوں سے اور بہت ساری باتیں کی، گلے شکوے کیے، ماضی میں ان کے ساتھ یہاں پہ جو زیادتیاں ہوتی رہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی سیاست ابھی بھی ماضی میں پھنسی ہوئی، اور اس وقت جو عوام کا موڈ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور میاں صاحب اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کر رہے ہیں، یا پھر میاں صاحب ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹر سپورٹرز کو دوبارہ متحرک کر سکیں؟ دیکھیں، میاں صاحب کے پاس ابھی تو مجھے نہیں لگتا، میاں صاحب کو غالباً جو بھی پارٹیز میں ہوتا ہے، بہت سی پارٹیوں کو کا فال بھی ہم نے ڈاؤن فال بھی دیکھا ہے، اور بہت سی پارٹیوں کا ڈاؤن فال کے بعد رائز بھی دیکھا ہے۔ میاں صاحب کے سامنے جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے یہ کہ ان کی حکومت کیسا پرفارمنس کرتی ہے، یعنی ان کے بھائی شہباز شریف کی حکومت۔ اگر انہوں نے اگر ہم یہ کہیں کہ اگلے سال بھر کے اندر لوگوں کو کچھ ریلیف دینا شروع کر دیا، لوگوں کو یہ احساس ہونا شروع کر دیا کہ ہاں یہ حکومت صحیح ڈگر پہ چل رہی ہے، یا مہنگائی میں کچھ کمی آ جاتی ہے، تو اس کے جو ہے اثرات پڑیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے میاں نواز شریف ماضی کے اندر تو زندہ رہنے سے چیزوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ صرف یہ کہنے سے باتیں ان کو پاپولیرٹی نہیں ملے گی کہ جی ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ اس پر تو پھر لوگ سوال یہ کریں گے کہ جی زیادتی کی تو پھر آپ کی حکومت نے اس کے خلاف کیا کیا ایکشن لیا اب تک۔ تو میرا خیال ہے میاں صاحب کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے جو ہے اگلے الیکشن کب ہوتے ہیں، اگلی حکومت کب ہوتی ہے، کوئی بڑا کرائسس ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے پاس ابھی چونکہ ان کا ایج فیکٹر بھی ہے، ہیلتھ فیکٹر بھی ہے، تو نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت جس وقت وہ صدارت سنبھال رہے ہیں 28 مئی کو، اس وقت نواز شریف کے ہاتھ میں وہ مسلم لیگ نون نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اچھا سر، جتنی اسٹرانگ مسلم لیگ نون ماضی میں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، بریفلی اگر آپ بتا سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا کا اتحاد، کیا یہ حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جو ایک ہمیشہ یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ اس ملک میں کسی بھی تحریک کے ذریعے کسی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، دیگر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں؟ دیکھیے، حکومت کا خاتمہ تو ہوا ہے تحریک کے نتیجے میں، لیکن اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی وہ ماشاء اللہ تھی۔ ہم نے ایوب خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو یحییٰ خان کو اقتدار دے دیا گیا، بھٹو صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق آگے۔ تو جو تحریکوں کے نتیجے میں ماضی میں حکومتیں گئی ہیں تو اس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگا ہے ملک میں۔ تو اب پہلی چیز تو یہ کہ ابھی تو تحریک نے شروعات ہی نہیں ہوئی ہے تحریک کی، کیونکہ تحریک انصاف کو بہت سی مشکلات کا تنظیمی طور پر سامنا ہے۔ جے یو آئی کی ان کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں جو ابھی تک دور نہیں ہوئی ہیں، پھر جو جماعت اسلامی ہے اس نے بھی ابھی اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ جو دو چیلنجز ہیں، اگر تحریک انصاف کے ساتھ جے یو آئی اور جماعت اسلامی آ جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ تحریک بہت افیکٹو ہو سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ لیکن آج کے دن تک، ابھی جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا اندیا نہیں مل رہا کہ اس کے نتیجے میں یہ سارا جو ہے یہ اکٹھا ہو جائیں گے اور اکٹھا ہو کے تحریک چلائیں گے۔ مظہر عباس صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی، تھینک یو۔